रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। जी हम नून साकिन और तनवीन के कायदे जो है वो पढ़ रहे थे। नून साकिन और तनवीन के कायदे हम पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ा कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, ठीक है जी। नून साकिन, अब नून आया और उसके ऊपर जज़म आ गई तो नून साकिन है। तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं, ठीक है जी। तो हमने इसके 4 कायदे पढ़े हैं। सबसे पहला इजहार, इदगाम, इकलाब और इख्फा, ठीक है। कल छुट्टी थी, पिछले दिन हमने इजहार और इख्फा को टच किया था। इसकी रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आज इदगाम और इकलाब को हम टच कर लेते हैं, ठीक है जी। हमने पढ़ा था कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफे हल्की आ जाए, अगर हरूफे हल्की आ जाए तो वहां पर क्या होगा? इजहार होगा। इजहार का माना कि आवाज को जाहिर कर देना, ठीक है। यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक बात ज़हन में बिठा लें कि जब भी नून साकिन या तनवीन आ जाए, आपने पहला काम ये करना है कि आपने अगले लफ्ज को देखना है। आपने पहला काम क्या करना है? अगले लफ्ज को देखना है। जहां भी आप तिलावत करते हुए नून साकिन हो जाए या 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश आ जाएं, तो आपने पहला काम क्या करना है? अगले लफ्ज को देखना है। अगला लफ्ज अगर हरूफ हल्की में से है, हरूफ हल्की आपको क्लियर है, अलिफ, हमजा, हा, आइन, हा, वाइन, खा, ठीक है। इसमें से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर गुन्ना नहीं होगा, ठीक है जी। जाहिर कर देंगे आवाज को। मैंने मिसाल भी आपको दी थी कि जैसा कि हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता, अनअमता। अब ये नून पर हमने जो है वो गुन्ना नहीं किया नून साकिन पे। क्यों नहीं किया? कि नून साकिन के बाद हमने पहला काम क्या किया? हमने अगले लफ्ज को देखा। अगला लफ्ज है आइन। आइन हरूफ हल्की में से है, तो यहां पर हम इसको इजहार करेंगे, जाहिर कर देंगे, नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं होगा। फिर एक और मिसाल हमने दी थी, नून साकिन है, अगला लफ्ज हमजा है, ठीक है जी, और हमजा भी हरूफ हल्की में से है, तो हमने इसको भी पढ़ा था मिन आजालिन, ठीक हो गया जी। ये हरूफ हल्की के मुतालिक हमने पढ़ा था इजहार, और इख्फा के मुतालिक पढ़ा था कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद 15 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर क्या होगा? इख्फा होगा। इख्फा का मतलब आवाज को छुपाना, ठीक है जी। नाक में लेकर चले जाएंगे और गुन्ना करेंगे, ठीक है जी। वो 15 हरूफ कौन कौन से हैं? पढ़ लें। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, ضاد طا ظا फा कौफ काफ, ठीक है। ये 15 हरूफ हैं। इनमें से अगर कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इख्फा होगा, आवाज को छुपाएंगे यानी कि गुन्ना करेंगे, ठीक है। उसकी मिसालें हमने पढ़ी। ये देखें, नून साकिन है और ता अगला लफ्ज है। पहला काम आपने ये करना है, नून साकिन और तनवीन जहां पर भी आ जाए, पहला काम आपने क्या करना है? अगले लफ्ज को देखना है, ठीक है जी। तो अब ता 15 में से है, तो यहां पर हम इसको पढ़ेंगे अंता। उधर हमने पढ़ा था अनअमता, और इधर अंता, ठीक है जी। इधर यहां पर हम गुन्ना कर रहे हैं, ठीक है जी। यहां पर फिर अगली एक और मिसाल हमने पढ़ी थी। ये नून साकिन है, अगला लफ्ज फा है, लफ्ज है अनफुसिकुम। फा देखेंगे 15 में से है जी, तो हम इसको पढ़ेंगे अनफुसिकुम, ठीक हो गया। एक और हमने मिसाल पढ़ी थी, नून साकिन है, अगला लफ्ज है स्वाद, अगला लफ्ज है स्वाद, तो यहां पर भी इख्फा होगा, हम इसको पढ़ेंगे फन स्वब, ठीक है।
اور یہ با صواب میں نے اس وجہ سے کیا کہ با کلکلہ میں سے ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کلکلہ کا معنی جنبش میں، جس میں آپ کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور پھر ایک اور مثال ہم نے یہ پڑھی تھی، یہ تنوین ہے، اگلا لفظ فا ہے، فا 15 میں سے ہے، اس کو بھی پڑھیں گے خالدن فیہا، ٹھیک ہے، یا ساکن ہے، اس سے قبل زیر ہے، یا مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، تو دیکھنے ایک لفظ سے 2 دفعہ مدہ آگے، تو ادھر پیچھے بھی اخفا ہو رہا ہے، تنوین کے بعد فا اگلا لفظ ہے، اس کو پڑھیں گے خالدن فیہا۔ جی ایک اور مثال ہم نے پڑھی تھی متاع قلیل، تنوین ہے، اگلا لفظ قوف ہے، قوف 15 میں سے ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے متاع قلیل۔ جی ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، تنوین اگلا لفظ قوف 15 میں سے اخفا ہو رہا ہے، یا ساکن پیچھے زیر، یا مدہ، اور قلیل، اس کو پڑھیں گے متاع قلیل۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ 2 ہم نے پڑھے تھے، 2 آج ہم اس کو جو ہے اس سے کر لیتے ہیں۔ جی اس کو لے لیتے ہیں ادغام۔ ادغام کا معنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم یعنی کہ داخل کر دینا ہے۔ ادغام کا معنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا۔ کہتے ہیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین، قاعدہ وہی ذہن میں رکھنا ہے کہ 4 قاعدے ہیں نا نون ساکن اور تنوین کے، ٹھیک ہے نا، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد ہم نے اگلے لفظ کو یہاں پہ دیکھنا ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون، حروف جی ان کو ذرا علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ دیکھیں جی بزرگوں نے کس طرح کام کیا ہے، علیحدہ علیحدہ ہمیں پریشانی بن جاتی نا کہ کون کون سے لفظ یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو انہوں نے ایک ہی لفظ کے اندر ان سب کو اکٹھا کر دیا، یکجا کر دیا، تو بن گیا یرملون، ٹھیک ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے جی۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را، لام اور را آ جائیں، جی کہتے ہیں کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را آ جائیں تو وہاں ادغام تو ہوگا لیکن بغیر الغنہ ہوگا۔ بغیر الغنہ سے مراد کے غننے کے بغیر، ٹھیک ہے، ادغام ہوگا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ 6 حروف، حروف ہلکی کے بعد ہمارے پاس 2 حروف اور آ گئے جن میں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 2 حرف بھی آ جائیں تو وہاں پر ادغام
تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی. لام اور را آ جائے تو کہتے ہیں ادغام بغیر الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے جی. مثالیں ہم اس کی جو ہے وہ لے لیتے ہیں جناب. جی نون ساکن اور تنوین کے بعد پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگلے لفظ کو دیکھنا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگلے لفظ کو دیکھنا ہے. اگلا لفظ کون سا ہے؟ لام. اگلا لفظ کون سا ہے؟ لام. تو ہم نے قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے لام اور را آ جائے تو وہاں پر ادغام بغیر الغنہ ہوگا. تو یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، مل دال نون پیش دن، ہا الٹی پیش ہو، مل لدن ہو، ٹھیک ہے جی. یہ الٹی پیش ہے، اس کو ایک الف برابر لمبا کریں گے، اور اگر اس کے اوپر یہ والی پیش آ گئی تو پھر اس کو لمبا نہیں کریں. اب دیکھ لیں یہ لفظ 1 2 3 4 ہی ہیں، تو اس میں ایک دو قاعدے ایسے بھی آئے ہیں جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. دیکھیے گا ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے تشدید میں پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا تشدید والا ہو تو اکثر ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں. ادھر نون ساکن ادھر بھی آیا ہے تو آگے کون سا لفظ ہے؟ ہاں. ہاں کس میں سے ہے؟ حروف ہلکی میں سے. تو یہاں پر بھی ہم نے اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر میم کو لام میں کیا کیا؟ ہم نے داخل کر دیا ہے، ادغام کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم نے پڑھا مل لدن ہو، ٹھیک ہو گیا جی. ایک مثال را کی لے لیتے ہیں. جی نون ساکن ہے اور اگلا لفظ کون سا ہے؟ را. نون ساکن ہے، اگلا لفظ کون سا ہے؟ را. قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے لام اور را آ جائے تو وہاں پر ادغام تو ہوگا لیکن بغیر الغنہ ہوگا. تو یہ اب نون ساکن ہے، اگلا لفظ لام ہے، را ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے مر رب بی کا، مر رب بی کا، ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پر ادغام کیا ہے لیکن غنہ نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا جی. یہ لام اور را بیچ میں سے نکال دیں. پیچھے کون سے کتنے حروف باقی بچتے ہیں؟ 4. 1 2 3 اور 4، ٹوٹل 6 حروف تھے، 2 نکل گئے، پیچھے بچ گئے 4. 4 کون کون سے ہیں جی؟ یا میم واو نون. کہتے ہیں نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یہ اگر 4 حروف آ جائیں تو وہاں پر ادغام بھی ہوگا اور ساتھ غنہ بھی ہوگا. ادغام معال غنہ ہوگا، ادھر بغیر الغنہ اور ادھر معال غنہ، ٹھیک ہے جی. نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 4 حروف آ جائیں تو ادغام معال غنہ ہوگا، ٹھیک ہے جی. بڑی اہمیت کے عمل یہ قاعدہ ہے تجوید کے اندر. جو بیسک چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ توجہ رکھیں گے. پریشان نہیں ہونا کہ چیز مشکل آ گئی ہے، پہلے معاملہ تھوڑا تھوڑا آسان تھا تو اچانک ایک دم ہی معاملہ میرا یہ عجیب کر رہا تھا کہ اس کو آج میں سکپ کر دوں، کوئی اور اگلا سبق لے لوں. لیکن پھر میں نے کہا کہ وہ نون ساکن اور تنوین کا ایک ردم بنا ہوا ہے تو اسی ردم میں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ ہم. تو کوئی نہیں، ہم 1 2 دن 3 دن اسے ریوائز کریں گے، انشاءاللہ جو ہے نا وہ ذہنوں میں آ جائے گی بات. اور اس حوالے سے پریشان بھی نہیں ہونا کہ اب یہ چیز ہمارے اوپر سے گزر رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا. ہم ریہرسل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آ جائے گی. آپ
ایک دو دفعہ اگر ٹائم ہوا تو دن کو اس سے سنیے گا، جو ہے نا وہ گروپ میں موجود ہوگی، تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گی آپ کے لیے، اور آگے کے سبق انشاءاللہ آسان ہے، بالکل ہی آسان ہے، یعنی کہ گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہم سب کی مدد فرمائے گی، ٹھیک ہے جی۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ چار حروف یا، میم، واو اور نون آ جائیں تو وہاں پر ادغام ہوگا اور ساتھ غنہ بھی ہوگا، یعنی کہ ادغام مال غنہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں جی۔ جی نون ساکن ہے، اگلا لفظ کون سا ہے؟ یا، اگلا لفظ کون سا ہے؟ یا ہے، تو یا چار میں ہے موجود یرملون میں سے، تو یہاں پر ادغام بھی ہوگا اور ساتھ غنہ بھی ہوگا، ہم اس کو پڑھیں گے میم نون یا زبر مین، میم نون یا زبر مین۔ پھر آگے دیکھیے گا نون ساکن آگے ہے، اگلا لفظ کون سا ہے؟ ضا، اگلا لفظ کون سا ہے؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے ہلکی آ جائے تو اظہار ہوگا، 15 میں سے آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، تو ضا 15 میں سے آ رہا ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، تو ہم اس کو پڑھیں گے یا نون زبر ین، مین، ضا پیش ذو، مین ذو، را پیش رو، من ینظر، میں نے یہ را کو پر کر کے پڑھا ہے، وہ پہلے سبقوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر را کے اوپر زبر اور پیش آ جائے تو اسے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور اگر زیر آ جائے تو اسے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں جو ہم یہ سبق آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور لفظ ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو خود بخود قاعدے جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں وہ ریوائز ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھ لیجئے لفظ من ینظر، ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک دو اور مثالیں اس کی پڑھ لیتے ہیں جی۔ جی تنوین آ گئی ہے، تنوین کے بعد ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اگلے لفظ کو دیکھنا ہے۔ اگلا لفظ کون سا ہے؟ میم، میم ہے جی ادھر یرملون میں سے میم ہے، تو یہاں پر اب ادغام ہوگا مع غنہ، ٹھیک ہے جی۔ اگلا پھر دیکھ لیجئے گا نون ساکن ہے اور اگلا لفظ کون سا ہے؟ ہاں، ہاں حروف ہلکی میں سے ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا۔ ہم اب اس کو پڑھیں گے برحمت منہ، یہ دیکھیے برحمت منہ، ٹھیک ہے، دیکھ لیں جو غنہ کیا اس کا کیا بن رہا ہے اور جس میں نہیں کر رہے اس میں فرق محسوس کر رہے ہیں آپ۔ برحمت منہ، میم بھی ہو گیا جی اور یا بھی ہو گیا، پیچھے واو اور نون رہ گئے جی۔ واو کی بھی جو ہے وہ ایک مثال پڑھ لیتے ہیں جی۔ جی نون ساکن ہے، اگلا لفظ کون سا ہے؟ واو، اگلا لفظ واو یرملون میں سے ہے، چار میں سے ہے، یہاں پر ادغام بھی ہوگا اور مال غنہ ہوگا۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے من ورقی، من ورقی، ٹھیک ہو گیا جی۔ آج ہم نے ادغام کے متعلق پڑھا، ادغام کا معنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، اس کو علیحدہ علیحدہ ہم نے کر لیا، یا
را میم لام واو نون. پھر ہم نے پڑھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را آ جائے، لام اور را آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا بغیر الغنہ، ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. مثالیں ہم نے پڑھ لی، من لدنہ من ربک، ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے پڑھا نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ جو چار حروف بچ گئے ہیں یا میم واو اور نون، ان میں سے آ جائے تو ادغام ہوگا اور ساتھ غنہ بھی ہوگا. مثالیں ہم نے پڑھ لی، من ینظر برحمت منہ من ورق. کافی ہے جی، یا اس کو ٹچ کریں. آپ سمجھتے ہیں اگر یہ کافی ہے، یہی اس کو ہم کور کریں گے صرف، تو پھر تھوڑا سا ہے تو اس کو تو کل اس کو جو ہے نا وہ ٹچ کر لیں گے اور پچھلے تینوں قاعدے بھی جو ہم ساتھ ریوائز کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کلیئر ہو جائیں گے. اللہ کی ذات ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. اچھا، دعا کے بعد بلکہ دعا کے دوران ہی جو ہے نا کل جو ہے نا وہ محترم طالب صاحب نے، ان کے گھر میں درود شریف کی محفل تھی تو انہوں نے کہا کہ کلاس والوں کے لیے جناب کچھ ریفریشمنٹ کے لیے جناب پیسے انہوں نے دیے تھے تو وہ کوئی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. 5 منٹ آپ جو ہے وہ تشریف رکھیے گا جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مالک ہمارے یہاں پر بیٹھنا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مالک بھائی قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے. اے مالک ہم سب کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے. اے مالک ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما، ہم صحیح قرآن پڑھنے والے بن جائیں. مالک ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. محترم محمد طالب حسین صاحب نے مالک کلاس والوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.